बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, एक दफ़ा फिर जंग का ख़तरा जो है वो बढ़ गया है। इसराइली और अमरीकी मीडिया ने दावे शुरू कर दिए हैं और अल जज़ीरा ने भी ये रिपोर्ट किया है कि इसराइली सोर्सेज़ ये बता रहे हैं कि ईरान के ऊपर दोबारा जल्द बमबारी शुरू हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसके बारे में एक वाज़ेह इशारा भी दिया था और ख़ुद इसके ऊपर उन्होंने स्टेटमेंट भी दे दिया था कि अगर मामलात हमारे तय नहीं होते तो दोबारा हमें बमबारी शुरू करनी पड़ेगी। ये एक एक्सियूज़ के सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बराक रावेद। इनका डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत से काफ़ी अच्छा ताल्लुक़ है, ये बहुत करीबी समझे जाते हैं। उन्होंने आला तरीन अफसरान से बातचीत की है और एक दावा कर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर बहुत जल्दी कोई पेशरफ्त ना हुई, बल्कि इन्होंने 24 घंटे का वक्त दिया है कि अगर बहुत जल्दी कोई पेशरफ्त ना हुई तो जंग दोबारा शुरू हो सकती है। और जंग दोबारा शुरू होने की वजह यह है कि पाकिस्तान ने तो पूरी कोशिश की है ना। अब इस पे डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत तारीफ़ें की हैं पाकिस्तान की, और बार बार तारीफ़ें की हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की और शहबाज शरीफ की, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसी दलदल में फंस गए हैं जहां से उन्हें कोई फेस सेविंग नहीं दे पा रहा, कोई भी उनका साथ नहीं दे रहा। हालात बहुत बुरे हैं उनके लिए। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप एक बेचारा है जिसके पास जो वाहिद चारा है वो एक पाकिस्तान का फील्ड मार्शल और एक पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है, जो उसकी फेस सेविंग के लिए कोई भी कीमत अदा करने को तैयार है। दुनिया में कोई और डोनाल्ड ट्रंप का भार उठा नहीं पा रहा। यानी डोनाल्ड ट्रंप से लोग अपने आप को दूर रख रहे हैं, अपने आप को बचा रहे हैं। कोई भी इस शख्स की गारंटी लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का एक रिकॉर्ड है झूठ बोलने का। और इनका पिछले दौरे हुकूमत के जो झूठ हैं उनको जब कैलकुलेट किया गया इनके 4 सालों के ऊपर, तो पता चला कि डोनाल्ड ट्रंप ने रोज़ाना के हिसाब से कोई 21 झूठ बोले हैं। हज़ारों की तादाद में इनके झूठ रिकॉर्ड किए थे अमेरिकन मीडिया ने। अब वो तो पकड़ते हैं ना, वहाँ तो मीडिया आज़ाद है, वहाँ तो ऐसा नहीं है जैसे पाकिस्तान के अंदर है कि ये उठा के बंदे ही गायब कर देते हैं। बहरहाल अब ये दावा किया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को दोबारा लड़ाई में जाना पड़ जाएगा अगर उसे कोई फेस सेविंग ना मिली तो क्या जंग दोबारा शुरू हो सकती है? इसका सबसे बड़ा जो एक रीज़न बन रहा है वो आबनाए हुर्मज़ की बंदिश है। ईरान ने कहा कि आप मुहासरा ख़त्म कर दें और हम आबनाए हुर्मज़ को खोल देते हैं, लेकिन अपनी शराइत के तहत। अमेरिका ने यह कहा कि आबनाए हुर्मज़ हमने ताकत से खुलवा ली और हमारा मुहासरा जारी रहेगा। अब एक नया प्लान भी अमेरिका ने बनाया, वो प्लान मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट क्या कह रही है? इस रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी हुकाम का कहना है कि अमरीकी फ़ौज ने आने वाले दिनों में ईरान से मुंसलिक बहरी जहाज़ों पर सवार होने और उनकी तलाशी लेने और उनको तहवील में लेने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। रिपोर्ट के जो अहम नुकात हैं वो क्या हैं? कार्रवाई का मकसद ये है कि ये इकदाम ईरान के खिलाफ जारी बहरी नाकाबंदी को मज़ीद सख्त करने की हिकमत अमली का हिस्सा है, जिसका मकसद ईरान की तेल की बरामदात और दीगर ममनुआ सामान की तरसील को रोकना है। बैनुल-अक़वामी पानियों में कार्रवाई। अमरीकी बहरिया और स्पेशल फोर्सेस को इन जहाज़ों को रोकने और इन पर कब्जे के लिए अलर्ट कर दिया गया है जो बैनुल-अक़वामी समुद्री कवानीन या पाबंदियों की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। ये तैयारी एक ऐसे वक्त में की जा रही है जब आबनाए हुर्मज़ में ईरान और अमरीका के दरमियान कशीदगी अरूज पर है और जंगबंदी के मुआहदे की मुद्दत ख़त्म होने के करीब है। अब ये एक, क्योंकि वॉर ट्रॉफी तो मिल नहीं रही, डोनाल्ड ट्रंप को किसी किस्म की कोई फेस सेविंग नहीं मिल रही, तो अब ये करेंगे क्या? अब ये कोई ईरानी जहाज़ जो सिविलियन जहाज़ होंगे या कोई टैंकर्स होंगे या कोई माल बरदार जहाज़ होगा, ये उसके ऊपर कब्जा करेंगे, अपने फौजियों को वहाँ पे चढ़ाएंगे, वहाँ वीडियो बनाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप उस वीडियो को या तस्वीर को दिखाएंगे और डोनाल्ड ट्रंप ये कहेंगे देखें हमने ईरानी जहाज़ों पर कब्जा कर लिया है, हमारे लिए कोई मसला नहीं है, हम ईरान पे भी कब्जा कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट आपको आने वाले दिनों में अगर हालात ठीक ना हुए तो सुनने को मिल सकते हैं। फॉक्स न्यूज़ जो डोनाल्ड ट्रंप के बहुत करीब है, यानी रिपब्लिकन वाले फॉक्स न्यूज़ देखते हैं, जबकि डेमोक्रेट्स जो हैं वो ज़्यादातर CNN देखते हैं। तो फॉक्स न्यूज़ ने एक दावा किया, उन्होंने कहा जी आपने हुर्मत पर मुकम्मल कंट्रोल पासदाराने इनकलाब का है, और ये उन्होंने अपने सोर्सेज से बताया और ये सरकारी सोर्सेज हैं। उन्होंने कहा कि बड़े मौसर तरीके से आबनाए हुर्मज़ बंद है, कई जहाज़ वापस जा चुके हैं। ये ज़रा एक तस्वीर देखें, आपको इसमें सारी कहानी समझ आएगी। ये देखें पिछले 50 दिन के अंदर जो आबनाए हुर्मज़ है वो किस तरीके से बंद है और वहाँ से कितने जहाज़ गुजर रहे हैं। अगर आप पिछला डाटा देखें, इसमें ये जो अलग अलग कलर्स के साथ आपको बताया जा रहा है कि कौन कौन से कलर में कौन कौन से कंटेनर्स हैं। बहरहाल ये सारे माल बरदार जहाज़ हैं जो आबनाए हुर्मज़ में से गुजरते थे। इनकी तादाद 150 के लगभग 125-150 के बीच में रहती थी, और जिस दिन जंग शुरू हुई उसके बाद से लेकर अब तक ये तादाद 10 तक नहीं पहुंची। सिर्फ गुज़िश्ता चंद दिनों में जब हालात बेहतर हो रहे थे
تو یہ تعداد 15 تک پہنچی، اس کے علاوہ یہ کبھی بھی زیادہ نہیں ہوئی، تو یہ تقریباً نہ ہونے کے برابر آبنۂ ہرمز کا استعمال رہ گیا ہے۔ اب ایران جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہاں پہ آپ ہمیں سیکیورٹی ٹیکس دیں اور یہاں سے گزر جائیں، اس کے اوپر باقاعدہ خبریں چھپی ہیں، اور آبنۂ ہرمز پر سیکیورٹی ٹیکس دینے والوں کو ترجیحاً پہلے گزرنے دیں گے، ایران نے یہ بھی اعلان کر دیا ہے۔ باقاعدہ اس کے اوپر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی تصاویر جاری کی گئی ہیں، جس میں مختلف ممالک کے جھنڈے لگے ہوئے جہاز وہاں سے گزر رہے ہیں، اور ایران نے ایک ٹول ٹیکس لگایا ہوا ہے، وہاں پہ ان کے پاسداران انقلاب کی یونیفارم میں لوگ بیٹھے ہیں، اور وہ جو گزرنے والے جہاز ہیں ان سے پیسہ لے رہے ہیں اور ان کو گزرنے کی اجازت دے رہے ہیں۔ ویسے اس ادائیگی کو بٹ کوائن کے اندر یا چائنیز کرنسی کے اندر ترجیحاً ایران نے کہا ہے کہ جناب کیا جائے۔ اب یہ باقاعدہ ایران نے کہا کہ ہم یہاں سے گزرنے دیں گے، لیکن ہماری شرائط کے مطابق۔ کالیباف نے اس کے اوپر ایک سٹیٹمنٹ بھی جاری کیا ہے۔ پہلے کالیباف کا ایک سٹیٹمنٹ دیکھتے ہیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ وہ اب کیا کہہ رہے ہیں۔ ایکچولی جب ایران نے کل بند کیا فوری طور پہ آبنۂ ہرمز کو، تو وہ ری ایکشن تھا ایران کا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اوپر نیچے ایسے سٹیٹمنٹ دے دیا، حالانکہ عاصم منیر نے 3 دن بڑی محنت کی ہے ایران میں جا کے، بڑا زور لگایا، ایک آدمی اتنا ہی کر سکتا ہے، اور عاصم منیر نے اپنی ڈومین سے باہر نکل کر جا کر زور لگایا، کوشش کی کسی طرح معاملہ بن جائے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کو فیس سیونگ دلوانا بھی ان کا مشن ہے۔ دوسرا وہ یہ چاہتے ہیں کہ جان چھوٹے کسی طرح، پہلے ہی پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہے۔ دیکھیں یہ حالات کا تقاضا ہے جو عمران خان صاحب کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ عدالتیں بالکل انصاف نہیں دے رہی، عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹا کے تھک گئے ہیں، عدالتی احکامات جو ہے وہ کوئی اردلی بھی نہیں مانتا، اپنے جوتے کی نوک کے اوپر رکھتے ہیں سپاہی عدالت کے احکامات کو۔ تو حالت تو یہ ہے اس وقت پاکستان میں، اور جو ججز لائے گئے ہیں وہ ججز پہلے سے ہی متنازع ہیں، ان کو لایا ہی ان کاموں کے لیے گیا ہے، اور وہ اپنے وہی کام کر رہے ہیں، چاہے سپریم کورٹ آف پاکستان ہو، چاہے اسلام آباد ہائی کورٹ ہو، چاہے لاہور ہائی کورٹ ہو۔ پورے نظام کو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اپنی ایجنسیوں کے ذریعے سے یرغمال بنایا ہوا ہے، اور کوئی بھی جج انصاف دینے کی پراپر پوزیشن میں نہیں ہے۔ اب اس میں جو عمران خان صاحب کی بہنوں کے سٹیٹمنٹ ہیں، لیڈرشپ کے لیے سمپل ایک پیغام ہے عمران خان صاحب کی بہنوں کا۔ وہ کہتی ہیں جی کہ پارٹی ایسے ریلیکس ہے جیسے عمران خان کا علاج ہو گیا ہے، جو عمران خان کا بیانیہ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا وہ سائیڈ پہ ہو جائے۔ اب علیمہ خانم نے بڑی سخت باتیں کی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں، اور اگر آپ یہ دیکھیں وہ ایک بہن ہے تو وہ یہ باتیں کر سکتی ہیں۔ ایک پولیٹیکل لیڈر کبھی ایسی باتیں نہیں کرتا۔ جو پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں گنجائش بچا کر رکھتے ہیں، لیکن یہ بہنیں، انہیں سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ انہوں نے کل کو کوئی عہدیدار بننا ہے، نہ انہوں نے وزیر اعلیٰ نہ وزیر اعظم، کچھ بھی نہیں بننا انہوں نے۔ تو اس لیے ان کی توجہ اس بات پہ ہے کہ ان کے بھائی کی جان بچے اور ان کے بھائی کا علاج ہو اور ان کے بھائی کو رہائی ملے۔ اب وہ یہ کہتی ہیں کہ عمران خان کی صحت پر ہم پی ٹی آئی کی طرف سے کچھ ہوتا ہوا نہیں دیکھ رہے، اب ہم یہ بات کریں گے۔ آج ہائی کورٹ میں عمران خان کے مقدمات لگے ہوئے ہیں، انہوں نے پیغام بھیجا تھا کہ سینئر وکلا جا کر میرے کیسز لگوائیں۔ عمران خان کے ٹکٹ ہولڈرز جو وکلا تھے وہ کہاں ہیں؟ عمران خان نے بہت سارے وکیلوں کو ٹکٹ دیے تھے نا کہ انہیں الیکشن لڑاؤ، کیونکہ عمران خان جانتے تھے کہ ایک بڑی لیگل بیٹل آگے ان کی پارٹی کو لڑنی پڑے گی۔ لیکن وکلا نے کیا کیا؟ حامد خان پی ٹی آئی کے سینیٹر ہیں، وہ کدھر ہیں؟ عمران خان کی آنکھ خراب ہے، ہائی کورٹ کے 2 کیسز میں ضمانت مل جائے تو وہ باہر آ سکتے ہیں۔ حامد خان، لطیف کھوسہ، علی ظفر، بیرسٹر گوہر، یہ لوگ سارے کدھر ہیں؟ گوہر صاحب کو ویسے تو صحت کی اتنی فکر ہے، چیئرمین ہے، کہاں ہے؟ کیوں نہیں کیس کے لیے کھڑے ہوئے؟ علی بخاری کدھر ہیں؟ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، یعنی چھوٹے موٹے وکیل جو ہیں وہ تو آ جاتے ہیں بیچارے، بھاگ دوڑ کرتے رہتے ہیں، لیکن جو بڑے وکلا ہیں جن کو عمران خان صاحب نے نوازا ہے اپنی زندگی میں اور عمران خان صاحب کی سیاست سے ان کو فائدہ ہوا، ان میں سے کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ اس پہ عمران خان صاحب کی بہنوں نے کافی سخت بیانات دیے۔ انہوں نے کہا جی عمران خان کو شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل کر کے ذاتی معالجین اور فیملی کی موجودگی میں علاج کروانے کی ایک درخواست دائر کی گئی ہے۔ اور یہ دیکھیں، یہ ایک درخواست سپریم کورٹ آف پاکستان میں رجسٹرار آفس میں پہنچے شاہد خٹک، لطیف کھوسہ، مینا خان آفریدی اور بیرسٹر گوہر وغیرہ، اور انہوں نے جا کے وہاں پہ درخواست دائر کی ہے۔ اب کوشش تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اسپتال میں منتقل کیا جائے اور ان کا علاج جو ہے وہ پراپر طریقے سے کیا جائے، یا کم سے کم فیملی کی موجودگی میں ایک چیک اپ تو ہو جہاں پہ عمران خان صاحب کے ذاتی معالجین موجود ہوں اور پتہ چلے کہ ان کی آنکھ کی حالت ہے کیا۔ ہمیں 2 طرح کی خبریں ملتی ہیں، ایک خبر ملتی ہے حکومتی ذرائع سے۔ اب الشفا اسپتال میں اس لیے عمران خان کو نہیں لے کر گئے، یہ عمران خان صاحب کے فیملی ذرائع بتا رہے ہیں، اور کچھ صحافی بھی یہ بات کلیم کر رہے ہیں، اور میری اپنی انفارمیشن بھی یہ ہے کہ الشفا نے کنٹرول ہونے سے انکار کر دیا تھا۔ الشفا انٹرنیشنل کے اندر اس طرح سے پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیاں کنٹرول نہیں کر سکتی جیسا کہ وہ پمز اسپتال کے اندر
کنٹرول کر رہے ہیں. اور الشفا میں آپ باہر سے ڈاکٹر بھی لا کے وہاں پہ علاج نہیں کروا سکتے, ان کی اپنی کریڈیبلٹی ہے, وہ علاج معالجہ خود کریں گے, وہ جعلی رپورٹیں بھی نہیں بنائیں گے. تو اس پہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کا کنٹرول کم ہو جاتا ہے. تو وہ نہیں چاہتے کہ عمران خان صاحب کے صحت کے معاملات ہوں, قید کے معاملات ہوں, دیگر معاملات ہوں, ان میں ایجنسیوں کے ہاتھ سے کسی وقت بھی کنٹرول نکلے. تو وہ کنٹرول جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں تاکہ عاصم منیر صاحب کے جو فیصلے ہیں ان کے مطابق معاملات آگے بڑھائے جا سکیں. اب یہاں پہ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ گزشتہ سال 17 مرتبہ اسلام آباد ہائی کورٹ اور 14 مرتبہ سپریم کورٹ جا چکے ہیں. ویسے یہ تو گن گن کے جاتے ہیں. یعنی میرے ایک دوست ہیں, صحافی ہیں, وہ مجھے ایک دن کہہ رہے تھے کہ یہ تو حاضری لگوانے آتے ہیں. تو ان کی بات یہاں پہ درست ثابت ہو گئی. بیرسٹر گوہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ 17 مرتبہ میں گیا ہوں ہائی کورٹ اور 14 مرتبہ ہم گئے ہیں سپریم کورٹ. تو اس کا مطلب ہے یہ تو گن گن کر جاتے ہیں, اور گن گن کر وہی جاتا ہے جو حاضری لگاتا ہے کہ میری حاضری پوری ہو گئی ہے. بھئی آپ کو اگر 100 مرتبہ یا 1000 مرتبہ بھی جانا پڑے تو آپ کو جانا پڑے گا, کیونکہ عمران خان صاحب کی نہ صرف صحت کا بلکہ ان کی زندگی کا معاملہ ہے. اور آخری مرتبہ جب عمران خان صاحب کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے اپنی بہن کو کہا تھا کہ یہ مجھے قتل کر دیں گے, یہ مجھے مار دیں گے. اور جو پیغام انہوں نے بھجوایا وہ یہ بھجوایا کہ میرے ذاتی معالجین سے کہو کہ وہ میرا علاج کریں, اور اس کے لیے میری بہنوں کو کہو آواز اٹھائیں, زور لگائیں. تو جو عمران خان کے بیانیے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا وہ سائیڈ پہ ہو جائے, یہ عمران خان صاحب کی بہنوں نے کہا. پھر عمران خان کی صحت کے اوپر ہم پی ٹی آئی کی طرف سے کچھ بھی ہوتا ہوا نہیں دیکھ رہے, اور یہ بات ٹھیک ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کچھ بھی نہیں کر سکی. لیڈرشپ دیکھ رہی تھی عوام کی طرف کہ عوام خود ہی نکل کے انقلاب لے آئے گی, اور عوام دیکھ رہی تھی لیڈرشپ کی طرف کہ یہ لیڈ کریں گے اور بتائیں گے کیا کرنا ہے, اور پھر دونوں ہی کچھ نہیں کر سکے. عوام نکلی نہیں, اور لیڈرشپ جو ہے انہوں نے اپنے آپ کو 3 بلڈنگوں کے اندر اسلام آباد میں انڈور دھرنے میں محصور کر دیا کہ ہم یہیں پہ بس وہیں محدود ہو گئے وہ. اور ایک اور بات انہوں نے کی فیملی نے, اور یہ لاجیکل بھی ہے, کہ عمران خان کی صحت کے فیصلے کرنے کا مینڈیٹ پارٹی کے پاس نہیں ہے, یہ فیملی اور ڈاکٹرز کا مینڈیٹ ہے. صحت کے معاملات کے اوپر پارٹی فیصلے نہ کرے. ہم شفا انٹرنیشنل اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ ایجنسی کے بندے ڈاکٹرز کے پاس پہنچ گئے ہیں اور ان پر دباؤ ڈال رہے ہیں. دیکھیں وہی بات ہے جو علیمہ خانم نے کہی, جو تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو بتائی, کہ وہ باقاعدہ ایجنسیاں اپنے کنٹرول میں چاہتی ہیں ہر چیز کو. ڈاکٹر عظما جو ہیں عمران خان صاحب کی دوسری بہن, انہوں نے کہا یہ ایک آنکھ کا مسئلہ نہیں ہے عمران خان کا, کیونکہ ہمیں اس کی وجوہات ابھی تک پتہ نہیں چلی, تو دوسری آنکھ بھی متاثر ہو سکتی ہے. اور دیکھیں میں پہلے آپ کو یہ بات کہہ چکا ہوں, میری یہاں پہ برطانیہ میں سینئر ڈاکٹر سے بات ہوئی, انہوں نے بتایا کہ یہ بلڈ کی بیماری ہے, یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک آنکھ میں رکے, یہ دوسری آنکھ کے اندر جا کر وہاں پہ بھی بیماری پیدا کر سکتی ہے, اور دونوں آنکھوں کی بینائی متاثر ہو سکتی ہے عمران خان صاحب کی. تو انہوں نے کہا دوسری آنکھ بھی متاثر ہو سکتی ہے سکتا ہے وہ شروع بھی ہو چکی ہو متاثر ہونا. ہم تک کوئی چیز نہیں آئی, صرف ٹی وی سے 2-4 باتیں ہمارے تک آتی ہیں, اس کے علاوہ ہمیں کوئی چیز معلوم نہیں ہے. آخری ملاقات میں عمران خان نے کہا تھا کہ میں اتنی مشکل جیل کاٹ رہا ہوں, لیکن میری پارٹی کے سینئر وکلا میرے کیسز نہیں لگوا رہے. یہ وکیل جا کے بیٹھ جائے نا ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں, اور یہ کہیں جناب لگائیں کیسز, روزانہ چیف جسٹس کی عدالت میں جا کر بیٹھ جائیں اور جا کر وہاں بولیں. کیا کرے گا چیف جسٹس, اٹھا کے جیل میں ڈال دے گا, تو کیا فرق پڑتا ہے, اتنی دنیا جیل میں آپ بھی چلے جائیں. اور جب وکیلوں کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے تو دوسرے وکیل ریئیکشن دیتے ہیں, اپنے آپ کو اتنا ہلکا نہ سمجھیں. وکلا نے باقاعدہ کبھی اس معاملے کو اس طرح سے لڑائی نہیں. اچھا, سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ گئے, انہوں نے کوشش کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس سے بات کرنے کی. سیکرٹری سے انہوں نے کہا نہیں میں چیف جسٹس سے بات کروں گا کورٹ میں. تو یہ جناب کورٹ کے اندر بیٹھ گئے, اور جب یہ رستم پہ گئے اور انہوں نے چیف جسٹس سے بات کرنے کی کوشش کی, السلام علیکم کہا, تو روزے کی حالت میں تھے. انہوں نے کہا جی میں روزے کی حالت میں تھا, میں نے السلام علیکم کہا چیف جسٹس کو, تو چلے وہ میری بات نہ سنتے, مجھے انصاف نہ دیتے, لیکن میرے سلام کا جواب تو دیتے.